दोस्तों, आज 8 मुहर्रम उल हराम पीर के दिन सब काम छोड़कर चावल के 8 दानों पर और एक मुट्ठी चावल लेकर सिर्फ और सिर्फ 33 बार ये लफ्ज पढ़ लो। फिर जो तमाशा होगा वो सारा मोहल्ला देखेगा। अल्लाह वालों, सिर्फ 8 चावल के दाने और आज 8 तारीख भी है और एक मुट्ठी चावल आपने वो अलग लेने हैं। एक मुट्ठी चावल का सदका होगा और जो 8 चावल के दाने आज आप लोग लेंगे वो आपकी किस्मत बदल देंगे। एक एक दाने के एवज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 100 करोड़ अता करेगा। यानी ये वजीफा 800 करोड़ का है। अल्लाह वालों, ये ऐसा मुजर्रब वजीफा है कि आपके घर के हालात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देगा। घर में इतनी मालो दौलत आएगी, इतनी मालो दौलत आएगी कि आपके सारे रिश्तेदार आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी मालो दौलत, इतनी रिस्क की कसरत कहाँ से हो गई। बस आप लोगों ने आज 8 चावल के दानों पर, 8 मुहर्रम उल हराम और 8 चावल के दाने और एक मुट्ठी चावल पर आपने ये खास वजीफा पढ़ना है और मेरी बताई गई जगह पर एक खास जगह पर रख देना है। फिर जो तमाशा होगा वो सारा मोहल्ला देखेगा। छत फाड़ कर रिस्क आपके घर में दाखिल होगा। अल्लाह वालों, ये महीना मुहर्रम उल हराम का महीना है। ये महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है। सारा आप लोग तसव्वुर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महीने में जब आप लोग इस खास वजीफे को करेंगे तो सोचें अल्लाह पाक आपको कितना रिस्क से नवाजेगा। आज का ये अमल, आज का ये वजीफा इतना मुजर्रब है कि जब आप लोग एक मुट्ठी चावल को सदका करेंगे, अल्लाह पाक की राह में सदका करेंगे, यूं तो हम लोग बेशुमार लोगों की मेहमान नवाजी करते हैं। हमारे घर पे कोई रिश्तेदार आ जाए, नए बर्तन निकालते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं और हम लोग खूब मेहमान नवाजी भी करते हैं। अल्लाह वालों, आज अल्लाह की मखलूक की मेहमान नवाजी करनी है। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो नन्ही मखलूक है, जैसे चरिंद परिंद जो सुबह उठते हैं तो उनको पता नहीं होता कि हमें रिस्क कहाँ से मिलेगा। जिस तरह हमें पता होता है हम लोग अपने कारोबार की जगहों पे जाते हैं, इस तरह उनको पता नहीं होता। वो अल्लाह पाक पे तवक्कुल और भरोसा करते हुए और सुभान अल्लाह की तस्बीह करते हुए वो अपने घोंसले से इस उम्मीद पर उड़ती हैं कि आज का रिस्क हमें अल्लाह देगा। और अल्लाह पाक उनको रिस्क देता है, उनको नवाजता है और वो अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। और जब मगरिब के टाइम वो अपने घोंसले में आती हैं तो उनका शिकम शेर होता है, फिर वो आराम करती हैं और सुबह तक वो आराम करती हैं। अल्लाह वालों, आज उन मखलूक की दावत करनी है। यूं तो हम लोग रिश्तेदारों की खुशामदें भी करते हैं ताकि हमें अच्छा कहा जाए। ये वो अमल है जिससे रब आपको अच्छा कहेगा। लेकिन सिर्फ आप लोगों को इस वजीफे को करना उस तरीके से है जो तरीका मैं बताऊंगा। ऐसा ना हो कोई गलती कोताही कर जाओ। आपने एक मुट्ठी चावल, मैं आसानी के लिए बता दूं, एक कटोरी चावल ले लें और उन कटोरी चावल पे आपने ये अमल करना है जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उन चावलों को आप लोग पतीली में डाल देंगे या पानी में डाल के भिगो देंगे। उसके बाद उन चावलों को उबाल लेंगे। उबालने के बाद आपने एक अच्छे थाल का, ये ट्रे का इंतखाब करना है और उन चावलों को पतीली से निकालकर उनमें रख देना है और फैला देना है। अच्छे चावलों का इंतखाब करेंगे, अल्लाह पाक अच्छा रिस्क अता करेगा, हलाल सुथरा रिस्क अता करेगा। जितना अच्छा और क्वालिटी वाला चावल आप लोग अल्लाह पाक की राह में सदका करेंगे, आपको उतना ही मिलेगा। अल्लाह वालों, एक नबी पाक की हदीस है, आपके ईमान को पुख्ता करने के लिए बताना चाहता हूँ कि नबी पाक ने फरमाया कि मेहमान जब घर में आता है, एक मेहमान के बारे में बताया, वो 10 गुना रिस्क लेकर आता है। वो सिर्फ एक हिस्सा खाता है और 9 हिस्से छोड़ जाता है। और निकलते वक्त, घर से जाते वक्त आपके घर की तमाम बलाएं, तमाम मुसीबतें
سارے شیاطین کو لے کر باہر نکلتا ہے۔ اللہ والوں، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ سوچیں، مہمان نوازی کرنا، اور آج جو آپ لوگ وظیفہ کرنے جا رہے ہیں وہ وظیفہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ یہ جو عمل ہے اس سے اللہ پاک خوش ہوگا، کیونکہ آپ لوگ کسی کی خوشامد نہیں کر رہے۔ اور خدا کا واسطہ اس وظیفے کے بارے میں کسی اور کو مت بتانا، مطلب کرنے کے حوالے سے بتا دینا، یہ مت بتانا کہ میں نے یہ عمل کرا ہے۔ جب آپ کے اوپر پیسہ برسنا شروع بھی ہو جائے تو بھی آپ لوگوں نے اپنے شوہر کو نہیں بتانا، یا شوہر وظیفہ کر رہا ہے تو وہ اپنی بیوی کو نہیں بتائے گا کہ میں نے فلاں عمل کرا تھا، اللہ پاک نے اس کی برکت سے مجھے نواز دیا۔ اگر آپ لوگوں نے اپنے منہ سے بتایا، اسی ٹائم پہ یہ وظیفہ ختم، اس کی تاثیر اور اس کا اثر ختم۔ پھر 1 سال انتظار کرو کہ کب اگلے سال آپ کو محرم الحرام کی 8 تاریخ ملے گی، اور پھر آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے۔ جب تک کہ آپ لوگ اس راز کو راز رکھیں گے، یہ آپ کا راز راز رہے گا۔ بے شک اگر آپ کو کوئی کرتا دیکھ لے، کوئی پوچھے کہ کیا کر رہی ہو، تو بولتے میں ایسی بنا رہی ہوں، یا پھر چاول رکھے ہوئے تھے میں صدقہ کر رہی ہوں، یا کسی غریب کے گھر بھجوا رہی ہوں۔ آپ یہ دیکھیں، جھوٹ میں نہیں آئے گا، یہ اللہ پاک کے لیے آپ لوگ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ثواب کا ہی حصہ بنے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ایسے ہے کسی کو پتہ نہ چلے، بس خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کیا جائے گا۔ اب ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے، طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طریقے سے کرنا ہے۔ ترتیب کو ذرا ملاحظہ کریے گا کہ یہ وظیفہ کیا کس طریقے سے جائے گا۔ اور جو آپ لوگوں نے چاول کے 8 دانے لیے ہیں، ان 8 دانوں پر کیا عمل کرنا ہے؟ ان 8 دانوں پر قرآن پاک کی وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے، وہ کون سا اللہ رب العزت کا نام ہے جو آپ لوگ پڑھیں گے 33 بار تو آپ لوگوں کو فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ والوں، سب سے پہلا آپ کو فائدہ، اللہ پاک رزق وافر مقدار میں حلال رزق عطا فرمائے گا، ایسا پاکیزہ رزق عطا فرمائے گا کہ دوبارہ آپ لوگ کبھی صراط مستقیم سے بھٹکیں گے نہیں۔ اگر ہم لوگ اپنے معاشرے کا مطالعہ کریں یا پھر ہم لوگ دین کا مطالعہ کریں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حرام کی کمائی کا ایک لقمہ جب آپ کے پیٹ میں جاتا ہے تو جہنم کی آگ ہی اس نوالے کو پاک کر سکتی ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کو 800 کروڑ عطا کرے گا۔ آج محرم کی 8 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے۔ 33 بار پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کے گھر میں اتنا رزق اور اتنا دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق، اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ آپ صرف ایک دن میں صرف 33 بار پڑھ کر پورے سال کی دولت کے مالک بن سکتے ہیں۔ اللہ والوں، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں سے صرف آپ نے 1 یا 2 منٹ نکال کر صرف 33 بار یہ لفظ پڑھنا ہے۔ یہ لفظ اتنا مقبول ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو کروڑوں روپے دلوا دیتا ہے۔ پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے اور نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ جو بندہ سال میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، لوگوں کی محتاجگی سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ ماہ محرم جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، جو ماہ محرم الحرام جو کہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج محرم الحرام کے 7 دن گزر چکے ہیں، 1 ہفتہ پورا گزر چکا ہے، اور آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے اور پیر کا دن ہے۔ محرم کے پہلے عشرے کی بے شمار فضیلت اور برکت ہے۔ اللہ کے حبیب خود ان راتوں میں قیام کیا کرتے تھے۔ محرم کے مہینے کا 1 روزہ پورے سال کے روزوں سے افضل ہے، یعنی اگر بندہ پورے سال میں 365 دن روزے رکھتا ہے اور دوسرا بندہ محرم کے مہینے میں 1 روزہ رکھتا ہے تو وہ پورے سال کے روزوں کے برابر کا ثواب ملے گا۔
آج اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے 8 محرم الحرام پیر کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا، یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں، جو عرش الہی پر موجود ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو آج 8 محرم الحرام پیر کے دن صرف 33 بار پڑھ لینا دولت سے گھر بھر جائے گا۔ آپ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت اور برکت اپنی جگہ ہے۔ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے۔ جب کسی کو دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے شعبان کے مہینے کو، رمضان کے مہینے کو، حتیٰ کہ ذی الحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج محرم الحرام کا مہینہ آ چکا ہے۔ اگر آج محرم کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در بدر کی ٹھوکریں کھانا آپ کا مقدر ہو جائیں گی، پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، 8 محرم الحرام پیر کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف 33 بار اس عمل کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج محرم الحرام کی 8 تاریخ پیر کے دن پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جب انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے، تو رب کریم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے وہ راتوں کو جاگ لے، تسبیحاں کر لے، اعمال پڑھ لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر دعا، ہر حاجت گارنٹی کے ساتھ پوری ہوگی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج آپ لوگوں نے ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ پیر کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس درود پاک کو تمام درود پاک پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کا اگر آپ لوگ ترجمہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس درود کے اندر نبی پاک پر بھی درود بھیجا جاتا ہے، نبی پاک کی آل پر بھی، اور نبی پاک کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر بھی، اور ان کی آل پر بھی۔ اس لیے یہ درود پاک پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے اور امام شافعین کے نزدیک فرض قرار دیا گیا ہے۔ اللہ والو، ہم سب لوگ درود ابراہیمی روزانہ 5 بار تو ضرور پڑھتے ہیں، 5 نمازوں میں۔
اسی لیے حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کا مقصد خاص ہوتا ہے۔ ہر بندہ کوئی ایک نہ ایک خواہش اپنے دل میں دبائے کام کاج میں مصروف عمل رہتا ہے اور اپنی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ لیکن اس مہنگائی کے دور میں جہاں 3 وقت کا کھانا کھانا بھی محال ہے، جہاں پر سانس لینا بھی اب تو مشکل ہو رہا ہے، ایک طرف بجلی کے بل، ایک طرف بچوں کی فیسیں، پھر ڈاکٹروں کے خرچے اگر بیمار ہو جائیں تو، اس کے علاوہ بھی کہ اگر مکان کرائے کا ہے تو پھر کرائے کی ٹینشن، اتنی ساری ٹینشنوں میں بندہ مصروف رہ کر کس طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے اپنی خواہشات، اپنی حاجات وظائف پڑھ کے اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں۔ وہ رب جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ اگر آپ کے حق میں وہ چیز بہتر ہے تو اللہ رب العزت ضرور آپ کو اس چیز سے ہمکنار فرما دے گا۔ اللہ والوں، ایک مٹھی چاول اور 8 آپ لوگوں نے چاول کے دانے لے کر باوضو بیٹھ جانا ہے، اور آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ کرنا ہے، ہر چیز ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے آپ لوگوں نے باوضو ہو گئے، اس کے بعد آپ نے چاول لے لیے۔ اچھا، چاول ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، چاول ثابت لینے ہیں۔ جو 8 چاول کے دانے لینے ہیں خاص طور پہ وہ ثابت لینے ہیں، اور جو 1 مٹھی چاول یا 1 کٹوری چاول لیں گے وہ بے شک ٹوٹے ہوئے بھی ہوں تو چل جائے گا، لیکن جو 8 دانے لیں گے وہ ثابت اور صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اور چاول جو آپ لوگ صدقے کے لیے لیں گے ان کے اندر بھی کنکر وغیرہ نہ ہو، صاف ستھرے چاول ہوں، ان کو اپنے سامنے رکھیں۔ پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں، اور آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، وظیفے کا آپ لوگوں نے آغاز کر لیا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا اللہ یا غنی، رب کا ذاتی نام ہے یا اللہ، رب کی صفت ہے یا غنی، آپ نے ایک دانے کو اٹھانا ہے اور آپ نے یا اللہ یا غنی ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا غنی 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی آپ لوگوں نے صرف 8 بار پڑھنا ہے۔ جب 8 بار آپ لوگ یا اللہ یا غنی پڑھ لیں اور اس ایک دانے پر دم کرنا ہے، اور جو آپ کے پاس چاول رکھے ہوئے کٹوری پہ اس پہ بھی پھونک مار دینی ہے۔ اللہ والوں، ایک دانے پر صرف 1 حاجت مانگ سکتے ہیں، ہر ایک دانے پہ 1 حاجت کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 1 دانہ اٹھایا، اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا، آپ نے نیت کری یا رب ذوالجلال میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں، میرا اپنا ذاتی مکان ہو جائے۔ آپ نے یہ نیت کری اور آپ لوگوں نے یا اللہ یا غنیوں کو پڑھا، دم کرا اس کے اوپر چاول کے دانے پر، آپ نے 8 بار پڑھ کر، تو یہ ایک چاول پر 1 ہی آپ نے حاجت مانگنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کریں گے؟ ہر دانے پر عمل الگ الگ کیا جائے گا۔ اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے، اسے سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے اور 8 بار آپ نے 8 بار تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طریقے سے آپ نے 8 بار پڑھنی ہے
اور پھر اس چاول کے دانے پر دم کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آپ لوگوں نے جو سورۃ الاخلاص ہے اس کو آپ نے 9 بار پڑھنا ہے، 9 ٹائمز پڑھ کے اس ایک چاول کے دانے پر دم کریں گے، اور پھر اس چاول کو اٹھا کے دانے کو سائیڈ میں رکھ دیں گے۔ پھر آپ لوگ دوسرا چاول کا دانہ اٹھائیں گے، اس پر بھی اسی طریقے سے یا اللہ یا غنی 8 بار، سورۃ الکوثر 8 بار اور سورۃ الاخلاص 9 بار پڑھ کر، اور اس ایک دانے پر اپنی حاجت کی نیت پہلے کریں گے۔ پہلے نیت ہوگی حاجت کی، اس کے بعد وظیفہ ہوگا، اس پہ پھونک ماریں گے، کٹوری میں پھونک ماریں گے جس میں چاول صدقے کے لیے رکھے، چاول کے دانے کو دوسرے کو سائیڈ میں رکھ دیں گے۔ پھر تیسرا دانہ اٹھائیں گے، اس پر اپنی حاجت کریں گے، جو آپ کی حاجت ہے اس کی نیت کریں گے، اور پھر اس دانے کے اوپر بھی آپ لوگ اسی طریقے سے یا اللہ یا غنیوں کو آپ لوگوں نے 8 بار پڑھنا ہے، 8 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور آپ نے 9 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ تیسرا دانہ، پھر چوتھا، 5واں، اس طریقے سے 8 دانوں پر دم ہو جائے گا، اور آپ لوگ اس کو 8 بار دم آپ کا کٹوری پر بھی ہو جائے گا۔ اب اس کو آپ لوگ رکھ دیں گے ایک تھیلی کے اندر، اور اس کو لپیٹ کے اپنے والیٹ میں رکھ لیں، یا پھر جہاں پر آپ لوگ کام کرتے ہیں، پیسے رکھتے ہیں، تجوری میں رکھتے ہیں، میری کوئی بہن کر رہی ہے وہ اپنے پرس میں رکھ لے، یا جہاں وہ پیسے رکھتی ہے وہاں پر وہ آپ لوگ اس کو دانوں کو رکھ لیں سنبھال کے، ٹوٹے نہ، ان کو بس برکت کے لیے آپ لوگ رکھ دیں۔ اور آپ لوگ ایک چیز کا خیال کریں کہ آپ لوگوں نے اس پورے وظیفے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، کوئی آپ سے بات نہ کرے۔ وظیفہ چھوٹا سا ہے، ترتیب میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے بتانے میں، لیکن وظیفہ جو ہے وہ چھوٹا سا ہے، انشاءاللہ بآسانی آپ لوگ کر لیں گے۔ چھوٹا سا عمل ہے، اتنا بڑا عمل نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے ایک تسبیح پڑھنی ہے جو کہ عرش اعظم پر لکھے ہوئے کلمات ہیں، عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، آپ نے ان کو پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو پڑھیں گے۔ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والو، حدیث میں آتا ہے کہ جو اس تسبیح کو ایک بار پڑھتا ہے اللہ پاک 99 ایک کم 100 انعامات سے نوازتا ہے، جس میں ایک ادنا انعام یہ ہے کہ آپ کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، جو آج کل کا سب سے بڑا مرض ہے کہ ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، بلڈ پریشر کا شکار ہے، اس طریقے سے بہت ساری بیماریوں میں اللہ پاک شفائے کلی عطا کرے گا آپ کو۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد پڑھ لینا ہے، آپ نے اس کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، یا محمد یہ نبی پاک کا ذاتی نام ہے۔ اس طریقے سے پڑھ کے آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول آخر آپ لوگوں نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے اس پورے وظیفے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ اس پورے عمل کو کرنے سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات گناہ کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے اللہ پاک کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، ہمارے فرض قبول نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو آپ خود سوچیں، جب فرض قبول نہیں ہو رہے تو پھر یہ جو ہماری عبادات ہیں نفلی، یہ کیسے قبول ہوں گی؟ پہلے توبہ کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی۔ اللہ والوں، یہ جو دن چل رہے ہیں نا محرم کے، یہ بڑے قسمت والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ آپ لوگ لاپرواہی نہ کریں، اگر لاپرواہی کریں گے تو ایسا نہ ہو اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آ جائے۔ یہ وظیفہ کرنے کی توفیق اس کو ہی عطا ہوگی جس کو اللہ پاک نوازنا چاہتا ہے، جس کو اللہ پاک کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ آج یہ وظیفہ صرف وہی بندہ کرے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں، اپنے عزیز و اقارب کو ہی بتائیں۔ بہت خاص عمل ہے، بہت مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔